नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 14 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत हदबंदी की आड़ में जनूबी हिंद की रियासतों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 22 मार्च को चेन्नई में तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के लीडर एमके स्टालिन की तरफ से बुलाई गई सियासी जमातों की मीटिंग में शिरकत करने का उसूली फैसला किया है ताकि जनूबी रियासतों पर मुजव्वज़ा हदबंदी के असरात पर तबादला ख्याल किया जा सके। रेवंत रेड्डी, जो कि सीएम स्टालिन की जानिब से मीटिंग के लिए मदऊ किए गए 7 चीफ मिनिस्टर्स में से एक हैं, ने कहा कि वो कांग्रेस हाईकमान से इजाज़त लेने के बाद मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट श्यामला किरण कुमार ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। रामाराव ने असम्बली में दलित स्पीकर की बेइज्जती करने के इल्ज़ामात के दरमियान साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी की हिमायत की, जिस पर श्यामला किरण कुमार ने केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने असम्बली में एक दलित स्पीकर की बेइज्जती की, फिर भी इसे सरजनिश करने के बजाय आप इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। उन्होंने रामाराव की गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल की धमकी पर भी सवाल उठाया। किरण कुमार ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस पार्टी दलितों को नजरअंदाज करने की तारीख रखती है, जिसने एक दलित वजीर आला बनाने के अपने नामुकम्मल वादे को उजागर किया और बीआरएस का दलितों के लिए मुनाफिकाना और दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। रंगों का त्यौहार होली जुमा को तेलंगाना में जोश खरोश के साथ मनाया गया, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे के चेहरों पर गलाल छिड़क कर दोस्तों और रिश्तेदारों में मिठाइयाँ तकसीम की। हैदराबाद और रियासत के दीगर कस्बों में अपार्टमेंट्स और दीगर रिहायशी कॉम्प्लेक्स में मुनाकिदा होली की तकरीबात में बच्चों और नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। हैदराबाद में शुमाली हिंदुस्तानी बरादरियों ने जुमेरात की रात होलिका दहन का एहतमाम किया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने होली के मौके पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने कहा कि रंगों का त्यौहार होली एक मुकद्दस बंधन के तौर पर काम करता है, जो सबके दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करता है। तेलंगाना में दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खासतौर पर शुमारी तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाइस तेलंगाना भर में अवाम को मुश्किलात का सामना है। जनवरी के आखिर से ही गर्मी में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसने लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। माहिरीन में मौसमियात के मुताबिक अप्रैल और मई में दर्जे हरारत मजीद बढ़ सकता है, जिससे हीट वेव का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के बाद सीनियर कायदीन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जो भी हुकूमत रियासत में इख्तिदार में आती है, बीजेपी के कुछ बड़े लीडर उसके साथ खुफिया मुलाकातें करने लगते हैं। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि क्या इन खुफिया मीटिंग से बीजेपी रियासत में इख्तिदार हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि जो लीडरान ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है, बीजेपी क़यादत को चाहिए कि इन्हें रिटायर कर दे, तभी पार्टी के लिए अच्छे दिन आएंगे। राजा सिंह की इन सनसनीखेज बातों के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी ताल्लुकात पर भी जारी बीआरएस कायदीन, खासतौर पर केटीआर और दीगर रहनुमाओं के इल्जामात को मजीद तक़वियत मिली है। इनके इस बयान से वाज़ेह हो गया कि बाद बीजेपी कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खुफिया तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। इसके नतीजे में दोनों पार्टियों के दरमियान मुमकिन खुफिया माहिदा अब खुलकर सामने आ गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी एक दूसरे पर खुले आम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन राजा सिंह के इंकशाफात ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। हाईकोर्ट ने आदिलाबाद जिले के कागज नगर में पेशाए कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले शख्स को 10 साल बाद बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया। यह वाक़या 20 फरवरी 2014 को पेश आया था, जब कार्तिक नामी शख्स का कत्ल हुआ था। इस कत्ल के इल्जाम में शमशेर खान को गिरफ्तार किया गया था। जिले अदालत ने 5 जनवरी 2018 को शमशेर खान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शमशेर खान ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस के सुरेंद्र ने इस केस की समाअत के बाद निचली अदालत के फैसले को मनसूख करते हुए शमशेर खान को बेकसूर करार दिया। अदालत ने निशानदेही की कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करदा सबूत शुबहात से भरे हुए थे। अदालत ने इस बात की भी निशानदेही की कि कत्ल की इत्तला 20 फरवरी 2014 की शाम को दर्ज की गई, लेकिन अदालत को इसकी इत्तला अगले दिन दी गई। 16 घंटे की ताखिर की वजह भी वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की गई, जिससे मजीद मामला मशकूक हो गया। प्रोसिक्यूशन ने जिन 2 अहम गवाहों के बयानात पर इन्हिसार किया था, वो भी मशकूक साबित हुए। इसके अलावा और भी कई वजूहात थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतवफ़ी का ताल्लुक पेदापल्ली जिले से है। उसकी मौत पर इसके घर वालों ने शदीद एहतजाज किया। मकतूल का नाम संपत था, जो कि जगतियाल में एक खलीजी ममालिक रवाना करने के लिए कंसल्टेंसी चलाता था। इतलात के मुताबिक संपत ने रोजगार के लिए कुछ अफराद को गल्फ ममालिक रवाना किया था। इस दौरान गल्फ से लौटे कुछ बेरोजगार मुतासरीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपत को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। बाद 2 दिन की पूछगछ के लिए इसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। इस दौरान सुबह संपत की कस्टडी
کسٹڈی میں موت ہو گئی، جس نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ متوفی کے والدین اور رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے تشدد کے ذریعے سمپت کو ہلاک کیا ہے اور وہ انصاف کا مطالبہ کرتے سرکاری اسپتال کے باہر احتجاج پر بیٹھ گئے۔ اس دوران پولیس نے سمپت کی مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حقائق جلد ہی عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں امتحان تحریر کرنے کے دوران اچانک طالبہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں پیش آیا۔ اس طالبہ کی شناخت عائشہ ماہین شیخ کے طور پر کی گئی، جو ایک پرائیویٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کی طالبہ تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی تعلیمی قابلیت کے لیے مشہور تھی اور ہر امتحان میں بہترین نمبر حاصل کرتی رہی۔ انٹرمیڈیٹ کے پہلے سال میں بھی اس نے 425 نمبر حاصل کر کے اپنے صلاحیتوں کا ثبوت دیا تھا۔ گزشتہ روز جب وہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کا امتحان دے رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ فوری طور پر اسے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، مگر علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ عائشہ کی اچانک موت نے اس کے والدین کو غم سے ڈھال کر دیا۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی میں پاور سیکٹر پر مختصر بحث کے دوران ڈپٹی اسپیکر رگھورام کرشنا راجو اور سی ایم چندرا بابو نائیڈو کے درمیان ایک دلچسپ بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین کو بجلی کی اصلاحات کے حصے کے طور پر سولار پر اچھی پریزنٹیشن دی۔ چندرا بابو نائیڈو کی تقریر کے فوراً بعد ڈپٹی اسپیکر نے چندرا بابو نائیڈو پر ایک مزاحیہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست میں سولار روف ٹاپ کا ہدف حاصل کر لیا جاتا ہے تو چندرا بابو نائیڈو کا نام اب سوریہ بابو نائیڈو ہو جائے گا۔ سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے اس کا جواب دیتے کہا کہ آپ مجھے بجلی کا جھٹکا دینا چاہتے ہیں، جس پر اسمبلی میں قہقہ مچ گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ تمام اراکین کو اس ماہ کی 18 تاریخ کو میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے اور چونکہ اس دن سی ایم چندرا بابو نائیڈو موجود ہوں گے، اس لیے گروپ فوٹو لینا ایک یادگار تقریب ہوگی۔ آندھرا پردیش کے ایک شخص اس وقت شدید خوفزدہ ہو گیا جب اس نے اپنے ایئر کنڈیشن کے اندر غیر معمولی ہلچل محسوس کی۔ اسے لگا کہ شاید اے سی میں کوئی تکنیکی خرابی ہے، لیکن جب اس نے اس کور کو ہٹا دیا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اے سی کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی سانپ رینگ رہے تھے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی اور لوگ اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم ضلع کے پندھرتی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک شخص ستیہ نارائن کو اپنے اے سی میں سانپوں کا جھنڈ ملا۔ یہ ویڈیو سامنے آتے انٹرنیٹ پر ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ اس واقعے کو خوفناک قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ واقعہ شہری علاقوں میں جنگلی جانوروں کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا اشارہ ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، اب وہ ہر بار اے سی آن کرنے سے پہلے 2 بار چیک کرے گا۔ مہاراشٹر کے ضلع رتنا گری میں ہولی منانے کے دوران راجا پور ٹاؤن میں جامع مسجد پر ایک بڑے ہجوم کے حملے کا ویڈیو وائرل ہو گیا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر برہمی پھیل گئی ہے۔ راجا پور کے مولانا لقمان نے چہارشنبے کی رات مسجد پر حملہ کیے جانے کی توثیق کی۔ انہوں نے میڈیا سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب مسلمان مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو غنڈوں نے مسجد پر حملہ کر دیا۔ ہجوم ہولی کی ابتدائی رسومات کر رہا تھا اور پورے علاقے میں ایک ستون جیسی شے لے کر گھوم رہا تھا۔ جب وہ لوگ مسجد کے پاس پہنچے تو اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے ٹاؤن میں ماحول کشیدہ کر دیا۔ ایک FIR درج کر لی گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے میں ہولی منانے والوں کو مسجد کے قریب شور و غل اور نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے چند مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن واپس دھکیلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد JSR کا نعرہ لگانے والے چند افراد نے مسجد کی گیٹ کے اندر ستون نما شے ڈھکیلنے کی کوشش شروع کر دی۔ سوشل میڈیا صارفین نے اشرار کو امن و امان برہم درہم کرنے کی اجازت دینے پر دیویندر فڈنویس کی حکومت پر تنقید کی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی رکن پریم باڑا نے ایکس پر کہا کہ مہاراشٹر تیزی سے اتر پردیش بنتا جا رہا ہے، جہاں چیف منسٹر فڈنویس چیف منسٹر اور وزیر داخلہ بھی ہیں۔ یونائٹڈ فورم آف بینک یونینز نے اعلان کیا ہے کہ 24 اور 25 مارچ کو 2 دن کے لیے ملک بھر میں بینک ہڑتال کی جائے گی۔ یہ فیصلہ انڈین بینکس ایسوسی ایشن کے ساتھ ہونے والی مذاکرات میں کسی مثبت نتیجے کے بغیر ختم ہونے کے بعد کیا گیا۔ UFBO کے مطابق تمام کیڈرز میں تقرریوں، ہفتے میں 5 کام کے دنوں کا نفاذ اور دیگر اہم مطالبات پر غور کرنے کے لیے IBA کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی، تاہم ان پر کوئی اطمینان بخش فیصلہ نہیں کیا گیا۔ نیشنل کنفیڈریشن آف بینک امپلائیز کے جنرل سیکرٹری ایل چندر شیکھر نے کہا کہ حکومتی بینکوں میں ملازمین اور افسران کے ڈائریکٹر عہدوں کو پر کرنے کا مطالبہ بھی ہڑتال کی ایک وجہ ہے۔ اس اعلان کے بعد ملک بھر میں بینکنگ خدمات متاثر ہونے کا امکان ہے اور صارفین کو متبادل انتظامات کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی مظاہرے کو کامیاب بنائے، امیر شریعت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کا بیان۔ مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مرکزی حکومت مجوزہ وقف ایکٹ کے ذریعے اوقافی جائیدادوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کے ان کی وقف شدہ املاک سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ بل نہ صرف مسلمانوں کی حقی ملکیت کو محدود کرتا ہے بلکہ ان کی فلاحی، تعلیمی، تجارتی اور سماجی ترقی کے بنیادی وسائل کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ بھی ہے۔ امیر شریعت نے کہا کہ مجوزہ بل مسلمانوں کو اوقاف کے قیام کے حق سے محروم کرنے
کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے سراسر خلاف ہے۔ اس مجوزہ بل کے خلاف 17 مارچ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا پرامن احتجاجی مظاہرہ منعقد ہو رہا، جس کو کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ امیر شریعت نے اس مظاہرے کی بھرپور تائید کرتے ہوئے تمام مذہبی و سماجی اکائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے لوگوں کو ہولی کے پرمسرت تہوار پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تہوار میرے لیے ہمیشہ ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کی علامت رہا ہے۔ انہوں نے کہا تاہم اب کچھ متعصب لوگوں نے اس جشن کو اقلیتوں کے خلاف خوف کا باعث بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ ہولی ہندو مذہب کا ایک بہت بڑا تہوار ہے، جس کو رنگوں اور بہار کے تہوار کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ موصوفہ سابق وزیر اعلیٰ نے جمعہ کے روز اس مقدس تہوار کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ ایک ہندوتوا تنظیم ہندو یودھا پریوار سنگھٹن نے اتر پردیش کے سہارنپور شہر میں ذبیحہ گاؤں کے جھوٹے کیس پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندو تنظیم کے ممتاز لیڈر چودھری وش سنگھ کمبوش نے اپنے ایک دوست ٹیپو قریشی کے اماں پر پیسے لے کر احتجاج منظم کیا۔ قریشی اپنے ایک حریف کو اس کیس میں پھنسانا چاہتا تھا۔ منگل کے روز سرسوا پولیس اسٹیشن کے ملازمین کمبوش کو مذہبی دشمنی پیدا کرنے، پولیس عہدیداروں کے ساتھ بے جا سلوک کرنے اور ہائی وے مسدود کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ کمبوش نے اپنے ایک دوست ٹیپو سے 50,000 روپے وصول کیے تھے تاکہ گائے ذبح کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا جائے اور کسی اور کو پھنسایا جائے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر 2021 اور فروری 2025 کے درمیان 38 لاکھ سے زیادہ سائبر فراڈ کی شکایت کی اطلاع ملی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر شکایت اتر پردیش، مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک اور تلنگانہ میں درج کی گئی۔ شکایت کنندگان نے سائبر فراڈ سے 36,448 کروڑ روپے کے نقصان کی اطلاع دی۔ ان میں سب سے زیادہ نقصان مہاراشٹر، کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو اور اتر پردیش سے ہوا۔ یہ اعداد و شمار ایک رکن پارلیمنٹ کے اقدامات کے جواب کے طور پر فراہم کیے گئے تھے جو مرکزی حکومت نے سائبر فراڈ کو روکنے کے لیے اٹھائے تھے۔ ایک الگ سوال کے جواب میں وزارت داخلہ نے کہا کہ 2022 سے فروری 2025 کے درمیان ہندوستانیوں کو ڈیجیٹل گرفتاری کے گھوٹالوں اور متعلقہ سائبر کرائم سے 2,576 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں تیز رفتار گاڑی نے تباہی مچا دی۔ ایک بے قابو کار نے اسکوٹی کو زوردار ٹکر ماری جس کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ دیگر کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ امرپالی کمپلیکس کے قریب پیش آیا اور یہ منظر قریبی CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈرائیور نشے میں تھا۔ جامع خاتون کی شناخت ہمالی بین پٹیل کے طور پر ہوئی جبکہ زخمیوں میں 12 سالہ جینی، 35 سالہ نشا بن شامل ہے جبکہ دیگر 2 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ ملزم کے خلاف نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پولیس ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ کرناٹک میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے اپنے پڑوسی پر گاڑی چڑھا کر قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران ایک خاتون بھی حادثے کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ستیش نامی شخص نے اپنے پڑوسی مولی پرساد پر قاتلانہ حملہ کرنے کے ارادے سے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے ٹکر مار دی۔ مولی پرساد اس وقت اپنی بائیک پر جا رہا تھا۔ اچانک ستیش نے اپنی کار اس پر چڑھا دی۔ اسی دوران ایک خاتون جو سڑک پر پیدل چل رہی تھی وہ بھی بے قابو گاڑی کی زد میں آ گئی۔ خوفناک تصادم کے نتیجے میں خاتون اچھل کر ایک مکان کی دیوار سے جا ٹکرائی اور خطرناک طریقے سے وہاں لٹک گئی۔ حادثے میں مولی پرساد اور خاتون دونوں زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے ملزم ستیش کو گرفتار کر کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ گجرات کے شہر راجکوٹ میں ہولی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ جمعہ 14 مارچ کی صبح یہاں ایک 12 منزلہ رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی اور زخمی ہو گیا۔ افسران نے یہ معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ 125 فٹ رنگ روڈ کے علاقے میں پیش آیا اور عمارت میں پھنسے تقریباً 40 مکینوں کو بچا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس چودھری نے بتایا کہ صبح تقریباً 9:30 بجے اٹلانس اپارٹمنٹ کی 6ٹھی منزل پر ایک فلیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں 3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ زخمی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ شیوسینا ایکناتھ شنڈے گٹ کے ضلع صدر منگت رائے منگا کو پنجاب کے شہر موگا میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ منگت رائے منگا کافی عرصے سے شیوسینا سے منسلک تھے۔ جمعرات کی رات تقریباً 10 بجے منگت رائے منگا موگا میں گل پیلس کے قریب ایک ڈیری پر دودھ لینے گیا تھا جہاں 3 بدماشوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس میں منگت رائے کو منگا کو گولی نہیں لگی لیکن وہاں موجود ایک 11 سالہ بچے کو گولی لگی۔ جب منگت رائے منگا اپنی ایکٹیوا پیچھے چھوڑ کر وہاں سے بھاگا تو حملہ آوروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اسٹیڈیم روڈ پر تھوڑے فاصلے پر گولی مار کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اسپتال لے گئی جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ زخمی 11 سالہ بچہ تھامس کو علاج کے لیے موگا سول ہسپتال داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد اسے DMC ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔
ایک پاکستانی اہلکار نے جمعہ کو بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کی گھریلو پرواز لاہور ہوائی اڈے پر اتری جس کا ایک پہیہ غائب تھا. تاہم واقعے کی وجہ سے کسی ناخوشگوار حادثے کی اطلاع نہیں ملی. اہلکار نے بات بتائی. اہلکار نے بتایا کہ PIA کی پرواز PK306 کا ایک پچھلا پہیہ جو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوا لاہور ایئرپورٹ پر اترتے وقت غائب تھا. PIA کے ایک اہلکار نے PTI کو بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ طیارہ کراچی سے گمشدہ پہیے کے ساتھ نکلا یا ٹیک آف کے دوران الگ ہو کر گرا. انہوں نے کہا کہ کراچی ایئرپورٹ پر پہیے کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے اعظم ورثق بازار میں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام JUI کے ضلعی امیر عبداللہ ندیم سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق دھماکہ مسجد کے اندر ہوا جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر آصف بہادر نے میڈیا کو بتایا کہ دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر نصب کیا گیا تھا. حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور علاقے میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. زخمی افراد کی حالت غیر واضح ہے. مزید تفصیلات کا انتظار ہے کیونکہ تحقیقات جاری ہیں. امریکہ کے ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکی ایئرلائنس کے بوئنگ 737 طیارے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث ایمرجنسی نافذ کرتے مسافروں کو فوری طور پر باہر نکالا گیا. حادثے میں 12 افراد معمولی زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. لینڈنگ کے بعد جیسے طیارہ گیٹ کی جانب بڑھا اچانک اس کے انجن میں آگ لگ گئی جس سے رن وے پر دھواں پھیل گیا اور ایئرپورٹ پر ہلچل مچ گئی. امریکن ایئرلائنس کے مطابق طیارے میں 172 مسافر اور 6 کریو ممبر سوار تھے جنہیں ایمرجنسی سلائڈ ونگ ایگزٹ اور جیٹ برج کے ذریعے بحفاظت نکال لیا گیا. ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ 12 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ماہرین نے کہا ہے کہ قحط زدہ مغربی سوڈان میں بھوک سے مرنے والے خاندان جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے کہا کہ وہ شمالی دارفور ریاست کے دارالحکومت الفشر کے باہر زمزم کیمپ کے بگڑتے ہوئے حالات سے پریشان ہے. OCHA نے کہا کہ کیمپ جہاں گزشتہ سال قحط کی تصدیق ہوئی تھی ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ بے گھر افراد کی میزبانی کر رہا ہے. سیودی چلڈرن کے شراکت داروں نے خبردار کیا کہ خوراک کی شدید قلت نے خاندانوں کو زندہ رہنے کے لیے جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور کر دیا ہے. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورس کی جارحیت جاری ہے. رمضان المبارک کے دوران قابض فوج نے مسجد اقصی میں فجر کی نماز کے لیے جمع فلسطینی نمازیوں پر حملہ کر دیا. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی کے صحن میں گھس کر نمازیوں کو ہراساں کیا اور انہیں عبادت سے روکنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ قابض اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے سے فلسطینیوں کے مسجد اقصی آنے پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ رمضان المبارک کے دوران عبادت نہ کر سکے. فلسطینی عوام کے مذہبی حقوق پر اس حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے جبکہ انسانی حقوق کے ادارے اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز. اب دیجیے اجازت. محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین TV نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.